अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत के मंजरनामे पर पिछले 24 घंटों में एक ऐसा मोड़ आया है जिसने बयानियों, दावों और इल्जामात सबको नए सिरे से खड़ा कर दिया है। एक तरफ साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मोहसिन नकवी के हवाले से वो धमाका खेज बयान है जिसने सबको हैरत में डाल दिया। वो मोहसिन नकवी जिन्हें अब तक तहरीक इंसाफ जुल्म और जबर की अलामत करार देती थी, अब वो अली अमीन गंडापुर के बकौल बानी तहरीक इंसाफ के सबसे बड़े खैरखा बनकर उभरे हैं। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक मोहसिन नकवी एस्टैब्लिशमेंट के सामने इमरान खान का मुकदमा लड़ने वाले वाहिद निडर सिपाही हैं। मैंने खान साहब को भी कहा और मैं आप ऑन एयर कह रहा हूँ कि मोहसिन नकवी ने जितनी कोशिश की है कि इमरान खान रिहा हो जाए और मसला हल हो जाए, इतनी कोशिश इन सब में किसी ने भी नहीं की। परले कैंप में मैं अनोज कहता हूँ, ये बात ऑन एयर कह रहा हूँ, हल्फ में कह रहा हूँ कि मोहसिन नकवी ने भरपूर कोशिश की है कि वो इस मसले को हल कर ले। मोहसिन नकवी वाहिद इंसान है जो फील्ड बादशाह के सामने बात भी कर लेता है। यहाँ पे मैंने और नहीं देखे। मोहसिन नकवी खान के लिए उसके साथ भी बोला है, वरना खान के लिए मैंने किसी और को अपने सामने बोलते नहीं देखा। मोहसिन नकवी ने इमरान खान की रिहाई के लिए फील्ड मार्शल से बात की। उस सेशन में ही वाज पॉजिटिव और वो पॉजिटिविटी में वो वहां तक भी उसके सामने भी बोला है, जबकि मैंने किसी और में इतनी जुर्रत नहीं देखी है। नाज़रीन, हैरत तो इस बात पर है कि अली अमीन गंडापुर ने ना सिर्फ मोहसिन नकवी के हक में बयान देकर नई बहस छेड़ दी है, बल्कि अपनी ही क़यादत की नाकामी का नोहा पढ़ते हुए एतराफ़ किया है कि हम इमरान खान की रिहाई के लिए मुकम्मल फेल हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने खुद को किसी भी डील का पहला गारंटर करार दे दिया। एटलीस्ट खान साहब से मुलाकात तो हो रही थी, खान साहब का हाल हवाल तो आ रहा था, खान साहब के अहकामात तो आ रहे थे। अगर वो होती रहती तो खान साहब की आंख का मसला यहाँ तक जाता। अब मुलाकात ही बंद है। 2024 नवंबर और अब 1.5 साल तो गुजर गया, तो इमरान अभी भी जेल में है। तो इसका मतलब है कि पार्टी फेल्ड टू डिलीवर। टोटली फेल्ड। सारे हमारे सपोर्टर्स, सारे इमरान खान के फॉलोअर्स, वोटर्स, पार्लियामेंटेरियन, ओहदेदार, जिम्मेदारान सबके सब गुनाहगार हैं। आज हम इमरान खान की रिहाई से शुरू होकर इस नेक में पहुंच चुके हैं कि मुलाकात नहीं हो रही और मुलाकात के बाद उस बंदे को इलाज नहीं मिल रहा और हम जिम्मेदार हैं इसके। अगलों की तो पहले सोच के हमारी पार्टी के बारे में, ये इनमें से कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि जो इमरान खान को गारंटर बन जाए। मैं तो बिल्कुल खान की गारंटी देने को पहले भी तैयार था और मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जब भी इमरान खान का मसला हल करेंगे ना, जब भी कोई गारंटर वाली बात आई तो पहला गारंटर उन्होंने मुझे ही रखना है। तो उनको पता है कि वो सच बोले लेगा खान के सामने और खड़ा भी हो जाएगा। बाकी तो एक ट्वीट की मार है, अपने बयान से भाग जाते हैं। नाज़रीन, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अली अमीन गंडापुर की जानिब से मोहसिन नकवी की गैर मुतवक्के तारीफ ने तहरीक इंसाफ के अंदर एक सुलगती हुई चिंगारी को शोला बना दिया है। साबिक वज़ीर आला के बयान पर मौजूदा वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने दो टोक सवाल उठा दिया कि अगर मोहसिन नकवी इतने ही खैर खां हैं तो फिर 26 नवंबर के वाक़यात का जिम्मेदार कौन है? मोहसिन नकवी साहब जो हैं, हमें पता है कि पहले किसके साथ थे, अब किसके साथ हैं, कैसे आए, कैसे वज़ीर दाखिला बने, कैसे जो हैं पीसीबी के चेयरमैन बने। और 26 नवंबर के जितने भी शोहदा हैं उसके ज़िम्मेदार जो हैं मोहसिन नकवी और ये जाली हुकूमत है और इनके लाने वाले हैं। मेरे ख्याल में ऐसे स्टेटमेंट से जो है इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है वर्कर्स के दिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के लिए नफरत पैदा होती है। नाज़रीन, दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आज लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। उनका कहना है कि इमरान खान की सेहत पर सिर्फ सियासत हो रही है। तहरीक इंसाफ क़यादत तो इमरान खान के इलाज पर मान जाती है, मगर अलीमा खान उसे वीटो कर देती है। इस तरह की किसी भी चीज़ पे ना हम लोग ना गवर्नमेंट इसको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहते। अलीमा खान साहिबा हैं, उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को कहा कि अगर ये हम मान गए सारा कुछ तो इशू डाई डाउन हो जाएगा। इन्हीं की वजह से 3 दिन मेडिकल चेकअप नहीं हो सका। भरपूर किस्म की पॉलिटिक्स इसमें खेली गई है। मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है, आपके डॉक्टर्स भी मुतमईन हैं, सब कुछ मौजूद है। फिर ये सारा रोड ब्लॉक्स, लोगों को तंग करना, वो क्यों? जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सारे तकरीबन ऑन बोर्ड होते थे, लेकिन अलीमा खान साहिबा जो है वो उसको वीटो करती थी। वो हर चीज़ को मना कर देते थे। अगर कोई सियासी इंतकाम करना होता तो सबसे पहले तो आप जेल में किसी को टाइट करते हैं, कोई फैसिलिटी ना दें और सिर्फ जेल मैनुअल में जो एक आम कैदी को चीज़ मिल रही है उनको मिले तो दैट्स इट, उसके बाद कोई चीज़ दूसरी नहीं रह जाती। प्लस जेल कवानीन से उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। नाज़रीन, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक सहाफ़ी ने पूछा कि क्या अब भी इमरान खान से कोई बातचीत हो रही है, तो इसका जवाब मोहसिन नकवी ने क्या दिया, सुनिएगा। क्या बानी पीटीआई से अभी भी कहीं ना कहीं को बातचीत का अमल जारी है? और पहली बात ये है कि कोई मसला आता है वो वाली बातचीत, एनआरओ वाली बातचीत के ऊपर मैं नहीं हूँ, ठीक है ना, वो वाली बातचीत मेरे से नहीं। हाँ, कोई क्राइसिस आता है, कोई प्रॉब्लम होती है, मैं बिल्कुल हाजिर हूँ, मेरा काम भी है और मैंने करना भी है। लेकिन एनआरओ वाली कोई बातचीत है तो वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। इसके अलावा मोहसिन नकवी ने कहा कि मैं इस हक में हूँ कि सहाफ़ियों को जेल में ले जाकर दिखाया जाए कि इमरान खान को क्या सहूलियात मिली हुई है।
میں تو آج بھی اس چیز کے اوپر بہت انسسٹ کرتا ہوں، لوگوں کو لے جا کے جیل میں دکھانا چاہیے جرنلسٹوں کو کہ وہاں پہ جو فیسلٹیز اویلیبل ہیں، جو چیزیں اویلیبل ہیں، وہ وہاں جا کے دیکھیں تاکہ ایک دفعہ کے لیے سارا قصہ ختم ہو۔ وہ جو کھانا وہاں پہ بنتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، وہ سب کچھ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ میں تو چاہوں تو بالکل لے کے جاؤں اور یہ چیز لوگوں کو دکھاؤں۔ اور ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وزیر داخلہ خود صحافیوں کو جیل لے جانے کے حق میں ہیں تو پھر رکاوٹ کون کھڑی کر رہا ہے؟ کیا محسن نقوی واقعی تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ اور کیا عمران خان کی صحت اب خالصتاً طبی معاملے سے بڑھ کر ایک سیاسی ٹرمپ کارڈ بن چکی ہے جسے دونوں فریق اپنے اپنے مفاد کے لیے کھیل رہے ہیں؟ کیا شیر افضل مروت کے بعد علی امین گنڈا پور کو بھی پارٹی سے نکالا جا سکتا ہے؟ تحریک انصاف کو سیاسی کمیٹی چلا رہی ہے یا پھر علیمہ خان؟ ناظرین، تمام سوالات کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے پینلسٹ کا انٹروڈکشن کراؤں گا۔ 4 سینئر صحافی آج میرے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں نصر اللہ ملک صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں سمینہ پاشا صاحبہ، نجم علی خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ عمر دراز گندل صاحب بھی آج اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں۔ چاروں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ نصر اللہ ملک صاحب، یہ سب سے پہلے تو گنڈا پور صاحب نے یہ جو بیان دیا ہے محسن نقوی صاحب کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو تو سمجھ نہیں آتا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اتنا کام کرتے ہوں؟ دیکھیں، 2 چیزیں منصور صاحب۔ پہلی بات تو یہ کہ اتنی کنفیوز پارٹی آپ نے پاکستان کی سیاست میں کم ہی دیکھی ہو، جس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کی لیڈرشپ کون ہے، ان کو یہ نہیں پتہ پارٹی چلانی کس نے ہے، ان کو یہ نہیں پتہ پارٹی کے فیصلے کس نے کرنے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ احتجاج کی کال کس نے دینی ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ عمران خان صاحب بیمار کتنے ہیں۔ اچھا، آپ پورے پچھلے 10 دنوں کا اگر نیریٹو ان کا جو بنا ہوا ہے اس کو دیکھ لیں اور اس کو آپ ملا کے دیکھیں پھر علی امین گنڈا پور صاحب کے اس بیان کے ساتھ کہ جناب وہ کہتے ہیں 85% ان کی آنکھ ضائع ہو گئی، پھر کہتے ہیں نہیں جی ڈاکٹر جو گیا ہماری مرضی سے گیا، بیسر غور صاحب کہتے ہیں۔ اس سے پہلے محمود خان اچکزئی صاحب کہا کرتے تھے عمران خان صاحب بالکل ٹھیک ہے۔ بشرا بی بی کے جو فیملی جا کے مل کے آئی، واپس آ کے انہوں نے کسی قسم کا کوئی کنسرن شو نہیں کیا کہ جی عمران خان صاحب کی جو صحت خراب ہے۔ اور اس حوالے سے پھر جو علی امین بات کر رہے ہیں، علی امین گنڈا پور اس سے پہلے بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ یہ معاملات عمران خان صاحب نے میری ڈیوٹی لگائی تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنے کی۔ آپ کو یاد ہوگا صبح صبح جب جیل پہنچ جاتے تھے تو کیسے پہنچ جاتے تھے؟ ان کو جیل میں پہنچایا جاتا تھا۔ تو خان صاحب اس وقت جو چاہ رہے تھے اسٹیبلشمنٹ سے، علی امین صاحب کا موقف یہ ہے کہ میں کافی حد تک ان کے قریب جا چکا تھا اور معاملات کو سیٹل کروا رہا تھا۔ اور یہ معاملہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف علیمہ خان صاحبہ نے بگاڑا۔ آپ کو یاد ہوگا جب یہ دھرنا دے کے پہنچے، اب دیکھیں نا اس حد تک انہوں نے ایکسپوز کر دیا کہ میرے پاس 15 بندے تھے، عمران خان صاحب کو بتایا جاتا 3 لاکھ لوگ۔ میں نے شاید آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ ایک صاحب عمران خان صاحب کو مل کے آئے، انہوں نے کہا واپس آ کے ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا کہ خان صاحب کا مرال کیسا ہے، تو انہوں نے کہا جی تو میں نے خان کو دس دیتا ہے کہ جس دن تسی نکلو گے پشاور تو لے کے لاہور تک 2 کروڑ لوگ سڑکوں پہ ہوں گے۔ 2 کروڑ 2 کروڑ لوگ سڑکوں کے اوپر ہوں گے۔ اچھا، اور پشاور سے لے کے لاہور تک انسانوں کا سمندر ہوگا۔ اور خان صاحب اس بات پہ بڑے خوش ہوئے، کتنی بڑی احتجاجی تحریک چل چکی ہے۔ یہ بھانڈا علی امین صاحب نے ابھی پھوڑا کہ کچھ اور لوگ پھوڑیں گے۔ اچھا، اعظم سواتی صاحب بھی کسی نے یہ بھانڈا پھوڑ دیں گے۔ نہیں، لیکن گنڈا پور صاحب کو ضرورت کیا تھی اس وقت بانڈا پھوڑنے کی؟ مطلب اس وقت تو احتجاج چل رہا ہے نا، لوگوں پی ٹی آئی مختلف جگہوں پہ دھرنا دیے ہوئے ہیں، احتجاج چل رہا ہے، اس لیے موقع کے اوپر اس کی وجہ یہ ہے کہ اس لیے کہ کوئی چین آف کمانڈ نہیں ہے، ان کو نہیں پتا۔ ان کو آپ جس طریقے سے آپ اس سے کام کرواتے رہے، آپ اس کو علی امین صاحب کو جس طریقے سے فارغ کر دیا اور سہیل آفریدی صاحب کو یہ کہہ کے لگا دیا کہ جناب یہ تو 10 دن میں خان صاحب کو باہر لے کر آ جائیں گے۔ گنڈا پور صاحب کو بھی یہ غصہ تو ہے نا جی کہ جی میں بھی پارٹی کے لیے کام کر رہا تھا، للکار میں زیادہ رہا تھا، میں اسلام آباد لوگوں کو کارکنوں کو میں لے کر آیا، میرے بعد میرے ہوتے ہوئے تو پھر بھی میں وزیر اعلیٰ ہونے کے ناطے ملاقاتیں ہو جاتی تھی، موجودہ کی تو وہ بھی بند ہو گئی، وہ احتجاج بھی نہیں کروا سکے۔ دوسرا مسئلہ یہ میں نے اس کی اتنی گروپنگ ہے پارٹی کے اندر کہ علیمہ خان صاحب اپنے طریقے سے پارٹی چلانا چاہتی ہیں، بیسٹر غور صاحب اپنے طریقے سے چلانا چاہتے ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب سمجھتے ہیں کہ میرے پاس ہیں فیصلے۔ آج دیکھیں نا، آج ان کے ترجمان جو ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے، وہ کہتے ہیں اچکزئی صاحب کی جو ذمہ داری ہے وہ صرف یہ ہے کہ جناب وہ تحریک چلانے کا فیصلہ کریں گے، وہ یہ جو روڈز بند کیے گئے ہیں یہ ان کی مرضی کے بغیر بند کیے گئے۔ حتیٰ کہ پی ٹی آئی کہنا شروع ہو گئی ہے کہ جناب پشاور سے آنے والے راستے پنجاب کی طرف کے پی کے سے وہ ہماری مرضی سے بند نہیں ہوئی۔ کارکنوں نے 20 کارکن جا کے روڈ بند کر سکتے ہیں۔ صحیح، پولیس افسران کو ثبوت موجود ہیں، صوبائی حکومت کی طرف سے یہ احکامات دیے گئے ہیں کہ آپ نے روڈز جو لوگ بند کر کے بیٹھے ہیں ان کو اٹھانا نہیں ہے، روڈز بند کرنے دینے ہیں۔ ڈی آئی خان کے ڈی ایس پی کو کیوں معطل کر دیا گیا تھا؟ اس لیے کہ اس نے کارکنوں سے کہا تھا یہ کام مت کریں۔ تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کو اس وقت کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کا لیڈر ہے کون۔ صحیح، سب سے بڑا المیہ یہ ہے۔ سمیرہ، یہ آپ نے ملک صاحب کی گفتگو سنی، وہ کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے زیادہ کنفیوز پارٹی کوئی نہیں ہے، اور یہ جس قسم کا بھی احتجاج ہو رہا ہے، گنڈا پور صاحب نے تو آپ نے سن لیے، میں نے ابھی جو ان کی گفتگو سنائی تھی، نقصان نہیں ہو رہا اس کا؟ الٹیمیٹلی تو خان صاحب کو نقصان ہو رہا ہے اس کا۔
دیکھیے منصور، میرے خیال سے ہم لوگ نا ایفیکٹس کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں اور کاز کے اوپر بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ابھی ہم دھرنوں کے اوپر بات کریں گے نہیں ہونے چاہیے، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن ہم یہ بات نہیں کریں گے کہ دھرنے دینے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے. ہم یہ بات ضرور کریں گے کہ پارٹی اس وقت کنفیوز ہے، سمجھ نہیں آ رہی لیڈر کون ہے. ابھی لیڈر ان کا عمران خان ہے، اور کنفیوژن اس لیے ہے کیونکہ آپ نے رابطہ منقطع کیا ہوا ہے، وہاں سے آپ ہدایات نہیں آنے دے رہے. پارٹی لیڈرز پچھلے ایک پورے سال سے آلموسٹ مل نہیں پا رہے ہیں، اور جو بھی پیغامات آتے ہیں وہ انڈائریکٹ آتے ہیں. ظاہر آتے آتے پیغام، جہاں تک میں آپ سے کہوں آپ آگے سے کہیں، آپ آگے سے کہیں، بات کچھ کی کچھ بن جاتی ہے. تو یہ کنفیوژن جو ہے یہ اس حکومت کو سوٹ کرتی ہے، اور یہ جان بوجھ کے یہ پھیلائی جاتی ہے. اس لیے پھیلائی جاتی ہے کہ جب آپ ملاقاتیں بند کر دیں گے، چین آف کمانڈ آپ کی ساری ٹوٹ جائے گی، تو پھر آٹومیٹکلی یہی ہوگا کہ ایک کیوس ہوگا. اور اس کی وجہ سے ہے پی ٹی آئی میں، یہ آپ مانتی وہ ہیں؟ تو سب کو نظر آ رہا ہے، اس میں کون سا ایسے شکوک و شبہات والی بات، وہ ہے، لیکن اس کی وجوہات ہیں، اور وہ سوٹ کرتا ہے نا موجودہ حکومت کو کہ وہ اس طرح سے. آپ نے دھرنے کا فرمایا کہ جی اگر سڑکیں بند ہو بھی جاتی ہیں تو مجبوری ہے. نہیں، معاملات میں نے یہ یہاں نہیں تک بتایا، پہنچے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پہلے اس پہ بات ہونی چاہیے، اس پہ بات بھی ہونی چاہیے کہ دھرنے سے کیا مسئلے مسائل ہو رہے ہیں، لیکن پہلے اس پہ بات ہونی چاہیے کہ دھرنا دینے کی نوبت کیوں آ رہی ہے. اگریڈ. میرا خیال میں ہر سیاسی جماعت، سیاسی کارکن کا رائٹ ہے وہ اپنی مرضی سے احتجاج کرے. نہیں، یہ بات ہی نہیں ہے. میں کیا بات کر رہی ہوں، میں یہ کہہ رہی ہوں وہ کارکن کیوں احتجاج کریں، کیونکہ عمران خان صاحب بیمار ہیں، اور ان کو ان کے ذاتی معالج جو ہیں وہ جا کے چیک اپ نہیں کر پا رہے، اور ان کی جو فیملی ہے وہ باہر مضطرب ہے، ان کی ڈائریکٹ ان سے ملاقات نہیں ہو رہی، اور انہیں نہیں پتا ہے کہ، اور جو ڈیفرنٹ رپورٹس وغیرہ آتی ہیں وہ کسی جرنلسٹ کے تھرو آ رہی ہیں یا کوئی سرکاری پینل سے آ رہی ہے ڈاکٹرز کے، اور وہ اس چیز کو ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ان کی اگر وہ ٹرسٹ نہیں کر رہے تو اس کی پیچھے بڑی سالڈ وجوہات ہیں. یہ سارا سمیرہ کیس بلڈ اپ ہو گیا. میں نے تو آپ کے بات کرنے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ ہر سیاسی کارکن کا رائٹ ہے کہ وہ احتجاج کرے. نہیں، میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے، آپ نے احتجاج کرنا ہے، آپ نے دھرنا دینا ہے، آپ جائیں جا کے میدان میں بیٹھ جائیں، آپ دیں. آپ لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے بجائے آپ بھوک ہڑتال پہ بیٹھ جائیں. اپنے آپ کو تکلیف دینا، لوگوں کو کس بات کی تکلیف ہے؟ میں ایک شخص ایمبولینس پہ جانا چاہتا، میں نے چند ایکچولی لوگوں کی گفتگو سنی. ایک آدمی تھا، وہ بیچارہ رو رہا تھا، وہ اس بات پہ رو رہا تھا کہ جی میں مزدور ہوں، میں دہاڑی دار ہوں، میں اگر دوسرے شہر میں کام کرنے نہیں گیا نا، آج میرے بچے کھانا نہیں کھا سکیں گے. آپ ان کو کیوں اور وہ تو آپ کا اپنا ووٹ بینک ہے. میں پھر وہی بات کروں گی جو میں نے آپ کے، اس پہ تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی نا، کہ لوگوں کی تکالیف ہوتی ہیں، ظاہری سی بات ہے، روڈ بلاک ہو، ہم لوگوں کو کوئی نہ بھی ایمرجنسی ہو تب بھی ہمیں اگر کہیں پہنچنا ہو، ہمیں دیر سے پہنچنا ہوگا، ہم پریشان ہوں گے. وہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. The problem is کہ ہمیں بات وہاں سے شروع کرنی چاہیے کہ بھائی عمران خان صاحب کو ان کے ذاتی معالج تک رسائی دیں. Agreed. ہمیں اس بات پہ بات کرنی چاہیے کہ بھائی آپ کیا وجہ ہے کہ ان کی فیملی سے ملنے نہیں دیں. یہ but when you do such a thing, when you do such a thing, باقی جو آپ یہ بات جواب اس سے وہ آپ کا جو اصل مقصد ہے نا، فرق نہیں پڑے گا نا، اس سے ڈسکشن ہٹ جائے گی نا. ایک عام جنرل پبلک کہے گی یار آپ نے کیا ہماری جان نہیں ہے تو جو جاب ہی نہیں ہوتی ملاقات تو جاب کہنے لگی ہوں کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا، جو جس ٹائپ کی پروٹیسٹ جہاں پہ مہذب معاشرے ہوتے ہیں نا، وہاں پہ تو اگر آپ ایک سائڈ پہ بھی روڈ کے کھڑے ہیں نا، ایک بندہ بھی بینر لے کے کھڑا ہے تو اس کا پروٹیسٹ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے اور اس کو کوئی سننے کے لیے آ جائے گا. آج آپ کی پنجاب میں پچھلے 6-7 دن سے ٹیچرز جو ہیں اور کوئی سرکاری ملازمین احتجاج پہ ہیں، وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کوئی ایک بندہ جا کے ان کی بات نہیں سن رہا کہ بھئی آپ کو کیا تکلیف ہے. اگر میں بھوک ہڑتال پہ بیٹھ جاؤں کہ بھئی میرے یہ ایشوز ہیں، میری کوئی بات نہیں سنے، تو کسی کو کیا فرق پڑا؟ اگر مرتا تو مرے. وائرس کو پھر وائلنس نہیں ہے، تو یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ جب مہذب احتجاج کا رزلٹ کوئی رزلٹ کہاں نکل رہا ہے، غیر مہذب احتجاج ہوگا نا. پھر اب آپ یہ دیکھیے، مہذب احتجاج کا رزلٹ نہیں تو غیر مہذب احتجاج، غیر مہذب. خیر اس میں نے دیکھا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ایمبولینس کو بھی گزارا ہے انہوں نے، پاک فوج کی گاڑی بھی تھی گزر رہی، اس کو بھی گزارا ہے. کہیں ایسے بھی واقعہ ہوا ہوگا سرٹنلی کہ کہیں مشکل بھی ہوگی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں یہ کہوں کہ یہ جی بالکل ٹھیک ہے وہ روڈ بلاک ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ بھائی حکومت سے کوئی یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ آپ ذاتی معالج کو رسائی کیوں نہیں دے رہے؟ نجم بھائی کیوں نہیں دے رہے بھائی؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ اصل ٹاپک پہ آئیں یا آپ اس کو ڈسکس کو پتہ کریں. ہے منصورہ 14 کپتان جو ہیں انٹرنیشنل کرکٹ کے ایکس کیپٹن، انہوں نے لکھا ہے، آپ کے باہر کے لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے لیے باعث سے شرم ہے کہ ہمیں دوسرے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کا لیجنڈ جو ہے وہ اندر ہے. اچھا ویسے یہ 14 کپتانوں کے لکھنے سے ہماری حکومت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ نہ ہم سابقہ کی سن رہے ہیں اور نہ موجودہ کپتان کی عزت ہے. سن ہی نہیں رہے تو پھر اب کیا کریں؟ وہ کسی بات پہ سن ہی نہیں رہے. جب وہ آرام سے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ریکویسٹ کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ جا رہے ہیں، پیچھے بھی بات چیت چلتی رہی ہے، تمام چیزیں نیگوشیٹ بھی ہو رہی ہیں، آپ نہیں کوئی ایک بات بھی آپ نے ان کی نہیں مانی. نجم صاحب یہ اصل مدعے پہ کیوں نہیں آ رہی سر گورنمنٹ؟ یہ کرے بیٹھ کے ریزالو کرے، سڑکیں کھلے، لوگ اپنے گھروں کو جائیں. کیا حکومت نے بھی مصیبت ڈالی ہوئی ہے سر؟
میرا خیال ہے یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ ہمیں مدعے پہ بات کرنی چاہیے, اس کے کاز پہ بات کرنی چاہیے, ہمیں اس پر بات نہیں کرنی چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے. تو پھر ہمیں پہلے اس کو دیکھ لینا چاہیے کہ تو پھر عمران خان کی ملاقاتیں بند کیوں ہوئی تھیں, ذرا یہ بھی تو سوچیں نا. اچھا اور پیچھے چلے جائیں. ہاں اب ٹھیک ہے نا, پھر کاز پہ جانا ہے نا. ہم نے عمران خان کی ملاقاتیں اس لیے بند ہوئی تھیں کیونکہ وہ مصروف بازی نہیں آ رہے تھے, اور جس قسم کے وہ ٹویٹ کر رہے تھے اور جس قسم کی وہ پلاننگ کر رہی تھے ایک مرتبہ پھر 26 نومبر کی, اور گورنمنٹ اگر یہ ملاقاتیں بند نہ کرتی تو ایک مرتبہ پھر اسلام آباد پہ حملہ پکا تھا, اور وہ ساری کی ساری دوبارہ ایک کہانی لکھی جانی تھی جو پہلے لکھی گئی تھی. ٹھیک ہے پہلے بھی بھاگے تھے پھر بھاگ جاتے, لیکن ایشو یہ ہے کہ اگر ہم کاز پہ اصل کاز پہ جائیں گے تو اصل کاز پھر نکلے گا 9 مئی کا, جس میں آپ نے پاکستان کی فوج پر حملہ کیا. پھر کاز نکلے گا پاکستان کو دیوالیہ, ورنہ آپ جب 10 اپریل 2022 کو نکلے تھے باہر, آپ کو سیاست کرنے کی اجازت تھی. آپ نے یہاں پر ایون ایک آرمی چیف کی تقرری کے موقع پر اس کے خلاف آپ نے لانگ مارچ کر دیا. پاکستان بلکہ دنیا کی تاریخ کا ایک کسی پولیٹیکل پارٹی کا شاید یہ منفرد ایک لانگ مارچ ہوگا جو اپنے ملک کے آرمی چیف جو لگنے جا رہا ہے اس کے خلاف نکالا گیا ہو. پھر اس کے بعد آپ نے جب ہم کاز پہ جائیں گے احتجاج کیوں نہیں کرنے دیتے, آنے دیں احتجاج, منصور صاحب احتجاج حق ہے. سر آج یہ اگر جو ذاتی معالج ہے وہ اگر جائے گا تو خان صاحب اس کی کان میں ٹویٹ پڑھ دیں گے, کیا والی ٹویٹ کر دیں. سر دیکھیں جب بہن گئی تھی تو بہن کے کان میں بھی تو ٹویٹ پاڑ ہی دیا تھا نا. اب یہ دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ آنکھ کی بات کرتے ہیں, آج سب تسلیم کر رہے ہیں کہ جب ان کو ڈاکٹر عارف کے پاس پیمز لے کر گئے اور وہاں پر جو ان کی ٹریٹمنٹ ہوئی اور وہاں پر جتنے بھی وہ جو انجیکشن لگایا جانا تھا وہ آنکھ کا جو لگتا ہے, اس کے بعد آج اگر خان صاحب کی 6/36 سے 6/9 ہوئی ہے تو اسی انجیکشن کے بعد ہوئی ہے, اب اگلا انجیکشن لگے گا تو اس کے بعد مزید بہتر ہو جائے گی. آج یہ تسلیم کیا جا رہا ہے اور یہ بات بالکل درست ہے کہ مجھے واقعی علیمہ بی بی کی سیاست کی سمجھ نہیں آتی, وہ کیا چاہتی ہیں. یہ جملہ نا اچھے سینس میں بھی ہو سکتا ہے برے سینس میں بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آتی, مجھے یہ کمال ان کی سیاست ہے, یا بالکل ہی سیاست سمجھ نہیں آتی, ان کو آتی نہیں ہے. اچھا یہ دونوں طریقے سے لیا جا سکتا ہے. یہ واحد بہن ہے جو باہر نکلتی ہیں تو اپنے بھائی کے حوالے سے ہمیشہ نیگیٹو بات کرتی ہیں. اب تو یہی بہن جیل میں جا کے ان سے ملتی رہی ہے نا سر, خان صاحب کی اجازت سے ملتی رہی ہے, اور اس کے بعد دیکھیں اس وقت تو خیر میڈیا کوریج کا سارا مسئلہ ہے. دیکھیے میں اگر آپ خان صاحب کی صحت تو میرے خیال اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ ہی نہیں ہے اس وقت, ان کا مسئلہ صرف اور صرف سیاست ہے. سر سیاست ہے. اچھا آپ دیکھیے اگر صحت مسئلہ ہوتے, اچھا مجھے ایک بات بتائیں, اتوار کے روز پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو ہیں وہ کیوں نہیں گئے وہاں پر جیل میں؟ کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے ذاتی ڈاکٹر سے چیک اپ کروائیں. اچھا اس وجہ سے انہوں نے کہا جی ہماری یہ ڈیمانڈ ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ان کو ہاسپٹل میں شفٹ. ٹارگٹ کیا ہے, عمران خان صاحب کی صحت ہے یا عمران خان صاحب کا یہ جو سیاسی مطالبات ہیں وہ ہیں؟ مجھ سے آپ پوچھیں تو عمران خان کی صحت ہونی چاہیے, صحت ہونی چاہیے نا. حکومت آپ کو آفر کر رہی ہے کہ آپ آ جائیں, ہم آپ کو ان کے سامنے ڈاکٹروں سے ملواتے ہیں. ڈاکٹر دیکھیے کرنی انہوں نے سیاست ہے. سر اس وقت عمران خان کی صحت اگر ایشو ہوتی تو پرائورٹی صحت ہوتی, اور اس میں ذاتی معالج, ذاتی فلاں بھائی آپ جائیں, جا کر وہاں پہ علاج ہو رہا ہے دیکھیں, آپ کے اپنے ڈاکٹرز جو وہاں پر جا رہے ہیں ان پر اگر آپ کو ان پر ٹرسٹ نہیں ہے تو جا کے کہہ دیں یہ صحیح نہیں ہوا. عمر صاحب آپ مطلب قانون کے بھی اسٹوڈنٹ آپ ماشاءاللہ رہ چکے ہیں, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک مریض کو جو ہے یہ فیسلٹی دی جائے, وہ کہے کہ جناب سرکاری ڈاکٹر سے میں اپنا چیک اپ نہیں کراؤں گا, مجھے اپنا پرسنل ڈاکٹر چاہیے, یہ ہو سکتا ہے پاسبل؟ منصور صاحب ایک تو میں پہلے اس ڈاکٹر والی بات کے اوپر پھر میں محسن نقوی والی بات کے اوپر ضرور رائے دینا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں 2 نام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک ڈاکٹر عاصم کا نام آپ نے سنا ہوگا اور ایک ڈاکٹر عدنان کا نام بھی سنا ہوگا. نہیں وہ ڈاکٹر عاصم وہ زرداری صاحب والے, ہاں جی, اور ڈاکٹر عدنان کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا, وہ نواز شریف صاحب. اب یہ دونوں جو صاحبان ہیں, نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب, دونوں جیل میں یا کسٹڈی کے اندر رہے, تو اس وقت کیا ان کے دونوں ڈاکٹرز کو ایکسیس ملی تھی کہ نہیں ملی تھی؟ ملک صاحب بیٹھے ہوئے, نجم ولی صاحب بیٹھے ہوئے, سمینا صاحب سارے کور کرتے ہیں, بتائیں کوٹ لکھپت جیل کے اندر ڈاکٹر عدنان کو ایکسیس تھی کہ نہیں تھی؟ اچھا اسی طرح سے اگر ان کو ایکسیس تھی, ویسے ہی ہر ڈاکٹر, یہ ایک سیدھی بات ہے, آپ کی فیملی کا بیک گراؤنڈ وہ میڈیکل والا ہے, آپ ان چیزوں کو جانتے ہیں, لوگوں کی میڈیکل ہسٹری ہوتی ہے اور وہ اپنے فیملی فزیشنز کو ہی دکھاتے ہیں یا فیملی ڈاکٹر کو ہی دکھاتے ہیں. اس میں کیا قباحت ہے کہ اگر ان کے جو ڈاکٹرز ہیں جو پروفیشنل ڈاکٹرز ہیں,
اب ڈاکٹر عاصم جو ان کے ڈاکٹر عاصم یوسف ہیں یا ڈاکٹر فیصل سلطان ہیں، ان کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ کوئی آج تک پولیٹیکل کامنٹ ان کا دکھا دے جنہوں نے بات کی ہو؟ یہ ان کا بالکل جائز مطالبہ تھا کہ آپ مہربانی کریں، آپ ان کو ایکسیس دے دیں. مثال کے طور پہ آپ نے جو 2 ڈاکٹرز اپنے شامل کیے ہیں گورنمنٹ کے، اس میں تیسرا ڈاکٹر لے جائیں تو کیا اس میں بات ہے؟ اس میں آپ کو ایک مزے کی چیز شیئر کروں کیونکہ آپ ڈاکٹرز کی بات کر رہے ہیں. ایک بڑے مزے کی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کے ایک ڈاکٹر، ناٹ دیز 2 یہ جن کا نام لیا جا رہا ہے وہ نہیں، مطلب جو ظاہری بات ہے مختلف ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں نا، عمران خان صاحب کے جو ایک ڈاکٹر ہیں ان کا تعلق نون لیگ کے ایک سینئر رہنما کے ساتھ ہے. اب دیکھ لینا فیملی ممبر، اب کہنے کا مطلب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں. کہنے کا مطلب ہے اچھا ایک چیز تو ہو گئی، لیکن خان صاحب ان پہ ٹرسٹ کرتے تھے، جا کے اپنا چیک اپ. آپ ظاہر ڈاکٹر ہوتا ہے نا، وہ اس کا سیاسی جو بھی تھاٹ ہو. اچھا اس حوالے سے گورنمنٹ نے یہاں پہ نیک نیتی کا مظاہرہ نہیں کیا، آپ کو کرنا چاہیے تھا. ایک بات. دوسری بات جب محسن نقوی صاحب والی ہے نا، مجھے گنڈا پور صاحب کی کیا آپ مجھے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں فی الوقت موجودہ پاکستان میں محسن نقوی صاحب کسی چیز کے لیے کوشش کریں، کیا وہ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ کوئی چیز نہیں ایسے بھی. اب وہ مطلب اللہ دین کا چراغ تو نہیں ہوں گے. یہ چھوڑے. اب میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں. مجھے گنڈا پور صاحب کو یہ کہنا ہے کہ دیکھیے وہ محسن پاکستان سے آپ نے محسن تحریک انصاف بنا دیا ہے محسن نقوی کو. ان کے ناتواں کندھوں پہ اتنی ذمہ داریاں پہلے ہی. دیکھیں وزارت داخلہ کو چلانا، کرکٹ بورڈ کو چلانا، اور آپ عمران خان کی رہائی کی تحریک محسن نقوی چلائیں گے. آپ مجھے بتائیں کہ محسن نقوی صاحب پاور کے لحاظ سے کیا پاکستان میں کسی سے کم ہے؟ میرا خیال ہے سب سے زیادہ ہے. میں تو یہی آپ سے کہہ رہا تھا، بلکہ میرے خیال میں تو سب سے منصور صاحب میں نے آپ سے کیا کہا، اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں. محسن نقوی صاحب اس وقت ٹھان لیں کہ میں نے یہ کرنا ہے، کیا روک سکتا ہے؟ انہوں نے شاید ٹھانی نہ ہونا. ہاں یہ ٹھیک ہے. اور نیگوسیشنز کا حصہ ہوں گے نا کسی بھی وقت، تھوڑی بہت کوشش کی. اسی لیے اگر آپ رہائی کی تحریک عمران خان کی محسن نقوی چلائیں تو عمران خان کیوں رہا نہیں ہوں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بنیادی طور پہ میں یہ آپ کو گنڈا پور صاحب کی اس بات پہ یقین نہیں ہے؟ مجھے نہیں یقین. میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ان کا اپنے سٹیٹس نیچے لے کے آئے وہ ٹو گڈ ٹو بی ٹرو کہ نہیں ایسے ہو ہی نہیں سکتا. میں سمجھتا ہوں جس وقت محسن نقوی صاحب نے سوچ بھی لیا کہ یہ ہونا ہے، پاکستان میں کوئی چیز ان کو روک نہیں سکتی. اچھا وہ میرا نہیں خیال. اور میں تو ان کو محسن پاکستان سمجھتا تھا. یہ تو گنڈا پور صاحب ان کو تحریک انصاف کے محسن کے نیچے لیول کے اوپر لے کے آئے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ان کو اس لیول کے جہاں پہ ہے ان کو رہنے دیا. کیوں سر؟ یہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں بہت طاقتور ہے محسن نقوی. میں ایسے مفروضوں کو تسلیم نہیں کرتا. پہلی بات تو یہ ہے، یہ کہہ دینا کہ کوئی فرد اتنا طاقتور ہے کہ وہ ملک کے سارے فیصلے کر سکتا ہے، یہ میں نے اپنی پوری صحافتی کیریئر میں کبھی نہیں دیکھا. بے شمار لوگ اتنے طاقتور تھے لیکن کئی چیزیں ان سے مینیج نہیں ہو پاتی، اور آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے. کوئی ایسے کام، میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں، کوئی چیزیں ایسے فیصلے کر لی جاتے ہیں کہیں اور سے اس کو فیصلے کو واپس کروا دیا جاتا ہے. جنرل فیض حمید اتنے طاقتور تھے کہ کوئی ان کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے کو نہیں تیار. جس بات کا حکم دیتے تھے اس کے حکم کے اوپر فوری عمل درآمد ہوتا تھا. میاں نواز شریف صاحب حکومت میں تھے. جنرل فیض اس زمانے میں جب یہ میاں صاحب شاید جا چکے تھے، شاید خاقان صاحب آ چکے تھے، جنرل فیض صاحب نے ایک معاملے پہ، کسی پاکستان ٹیلی ویژن کے معاملے پہ بڑا حکم نامہ جاری کیا کہ یہ ہوگا کسی فرد کی پوسٹنگ کے حوالے سے. تو مریم اورنگزیب صاحبہ نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی یہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس کے لیے آپ کو میاں نواز شریف صاحب سے بات کرنی پڑے گی. جنرل فیض صاحب نے اپنا وہ موقف یا اپنے وہ احکامات واپس لے لیے. جی میں میاں صاحب سے بات نہیں کرتا، اگر آپ نہیں کرنا تو مت کیجیے گا. نواز شریف اکنامک ملک صاحب وہ لیول بھی تو ہوتا ہے نا جس طرح میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. اور جنرل محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہوں کہ نہیں بس ٹھیک ہے یار آرام نہ ہو گیا ٹھیک ہے. اس کیس کا علم بھی ہے، انہوں نے بڑی کوشش کی اس حوالے سے، ان کی خواہش بھی تھی. اب مسئلہ یہ اسی طریقے سے محسن نقوی صاحب نے اپنے طور پہ کوششیں کی ہوں گی. اس لیے علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں نا، جو ملاقاتیں صبح کروا سکتے تھے، جو اعظم سواتی صاحب کو جیل کے اندر بھیج سکتے تھے، وہ جب چاہیں جیل جو ہے ان کے لیے کھل سکتی تھی. محسن نقوی صاحب کو کردار ادا کر رہے تھے نا. اور اگر محسن صاحب نے ایک کردار ادا کیا، اگر وہ پورا نہ ہو سکا، دیکھیں عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل آرمی چیف ہیں، وہ اس وقت فوج کے سربراہ ہیں. اگر کوئی فوج کے سربراہ کے پاس جا کے بات کہتا ہے، محسن نقوی صاحب کیا جا کے اپنی مرضی جو ہے وہ مسلط کر سکتے ہیں جن عاصم منیر صاحب کے اوپر؟ نہیں. یعنی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو اگر محسن نقوی صاحب کسی بات پہ احکامات دے دیں گے، پھر تو میرے خیال میں ہمیں اللہ حافظی کرنا چاہیے. ایسا ہرگز نہیں ہے. انہوں نے کوششیں کی ہوں گی، کوششیں پوری نہیں ہوئی، اور کوششوں کے لیے بھی دیکھیں مشروط ہوتی ہیں کوششیں کہ جناب میں کوششیں کروں گا، آپ کا بیہیویئر یہ ہوگا، تب کوششیں برابر ہوتی ہیں. اب دوسری طرف عمران خان صاحب کا بیہیویئر تھا. کیا عمران خان صاحب کے آخری ٹویٹ، جس پہ کے بعد ٹویٹ ان کا ٹویٹر خاموش ہے، اس سے پہلے جو عمران خان صاحب نے لائن پکڑی تھی سوشل میڈیا پہ، وہ قابل قبول تھی. ابھی سمینہ صاحب بات کر رہی تھی جی کہ ہمیں کاغذ پہ جانا چاہیے. کاغذ تو یہی ہے نا
کہ آپ نے اس ملک کے اندر ایک انتشاری سیاست کی بنیاد رکھ دی. آپ نے سیاست نہیں کی, آپ نے انتشار پھیلایا. محسن لغاری صاحب نے آپ کے احکامات کے باوجود, عمران خان صاحب اس کے اوپر زور ڈال رہے تھے, IMF کو خط لکھو, پنجاب کو بھی خط لکھے گا پنجاب میں, محسن لغاری نے انکار کر دیا. اور محسن لغاری کے حوالے سے آپ کا موقف کیا بن گیا تھا اس وقت خان صاحب کا؟ خان صاحب IMF کو خط لکھنا چاہتے تھے, خان صاحب اسمبلیاں توڑنا چاہتے تھے, خان صاحب سول نافرمانی کی تحریک چلانا چاہتے تھے, خان صاحب آرمی چیف کی تعیناتی روکنا چاہتے تھے, خان صاحب چاہتے تھے کہ فوج کو میں لٹا دوں گا اور اس ملک کے سارے فیصلے میرے ہاتھ میں ہوں گے. خان صاحب نے سارے وہ کام کیے جو ایک سیاسی جماعت نہیں کرتی. سیاست میں مداخلت اسٹیبلشمنٹ پہ, اس پہ ہر کوئی تنقید کرتا ہے, آپ بھی کرتے ہیں, سمینہ بھی کرتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار ہونا چاہیے اس پہ ہم سب بات کر سکتے ہیں, لیکن آپ فوج کے سپہ سالار کو ٹارگٹ کر دیں, اپنی فوج کے سپہ سالار کو, کہ جناب کبھی اس کے خلاف آپ جو ہے مہم چلا رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. پھر آپ یہ توقع رکھیں کہ آپ کے ساتھ آپ کی جو ہے بس بڑے بڑے پیار محبت سے ڈیل کیا جائے گا. ایسا دنیا میں ہوتا نہیں کوئی. یا تو کوئی مجھے دنیا میں بتا دے کہ اس قسم کے حالات اگر ہوتے ہوں کہ جناب آپ سب کچھ کرنا چاہیں, آپ چاہیں میں سول نافرمانی کروں گا. لیکن ملک صاحب اس میں ایک اور پوائنٹ بھی ہے نا کہ ٹھیک ہے آپ کا اختلاف ہوتا ہے, سیاسی اختلاف ہوتا ہے, نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی تھا, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس کے دوران جو ان کی صورتحال ہوئی تھی اس واقعے کو بھی پھر کوٹ کرتے ہیں نا کہ جی دیکھیں عمران خان صاحب کا ہی دور تھا لیکن ان کو باہر جانے دیا گیا, ان کو فیسلٹی دی گئی, ڈاکٹر یاسمین راشد کو انوالو کیا گیا, شوکت خانم کے ہاسپٹل کو انوالو کیا گیا, تو ان کے لیے بھی تو فیسلیٹیشن ہوئی نا. اب یہ بھی آج اسی دور میں پھر یاد رکھا جائے گا کہ یار آپ جب ایک شخص بیمار ہے آپ ان کی بہن تک کو دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے فیملی معالج کو جانا چاہیے, کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن دوسری طرف دیکھیں ڈاکٹر عدنان جب مل رہے تھے یا ڈاکٹر عاصم صاحب کا یہ ذکر کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں جانا چاہیے نا, جانا چاہیے, جانا چاہیے نا, ان کو ملاقات کروانی چاہیے, بالکل جانا چاہیے. تو اگر نہیں جانے دیا جا رہا, اگر نہیں جانے دیا جا رہا تو پاکستان تحریک انصاف کا کارکن کیا کر سکتا ہے؟ وہ جا کے احتجاج دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کو یا PMLN کے کارکن کو, میں یہ صرف آج PTI کی بات نہیں کر رہا, ہر سیاسی جماعت کے کارکنوں کو اس حد تک احتجاج کی اجازت ہونی چاہیے جہاں میری اور آپ کی زندگی متاثر نہ ہو. احتجاج کریں, کون احتجاج سے روکتا ہے؟ یہ پورے اسلام پشاور سے لے کے اسلام آباد تک روڈ کے کنارے اپنے پلے کارڈ لے کر کھڑے ہو جائیں. اور میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا, ہم نے دیکھا اسٹوڈنٹس لیڈرشپ میں ہم رہے ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ, مجھے آج بھی یاد پڑتا ہے ڈاکٹر اسرار صاحب, نجم ولی صاحب بہتر جانتے ہیں, ڈاکٹر اسرار صاحب نے طے کیا کہ ان کی تنظیم جو ہے وہ پریس کلب کے باہر پلے کارڈز لے کر کھڑی ہوگی. یقین مانیں اس زمانے میں بھی ان کے اس پروٹیسٹ کے احتجاج کے وہاں پہ ویلڈ ہوتا تھا, لوگ بات سنتے تھے اور حکومت آ کے یا پولیس ان سے بات چیت کرتی تھی کہ بھائی آپ کے مطالبات ان پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے, ان پہ نہیں ہو سکتا. آپ پیسفل پروٹیسٹ کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ ہر وقت کہتے ہیں روڈز بند کریں گے, ہم جو ہے وہ گاڑی نہیں چلنے دیں گے, پہیہ جام کر دیں گے, اور آپ دکانداروں کو ڈنڈے کے زور پہ دکانیں بند کروائیں گے. دیکھ رہے ہیں میری دکان آپ ڈنڈے کے زور پہ کیوں بند کروانا چاہتے ہیں؟ آپ کراچی کی فوٹیج نکال کے دیکھ لیں, پشاور دیکھ لیں, آپ ایبٹ آباد کی نکال کے دیکھ لیں, مانسیرا میں دیکھ لیں, آپ کے کارکنوں لوگوں کو زبردستی مار کے دکانیں بند کروا رہے ہیں. یہ کوئی بھی سیاسی جماعت کرے غیر قانونی کام ہے. ایک غیر قانونی کام کے بدلے میں آپ دوسرا کام غیر قانونی نہیں کرتے. سمینہ صاحب, اب تو پشاور ہائی کورٹ نے بھی اب کہہ دیا ہے, اب تو آرڈر دے دیا ہے پولیس کو کہ جناب ختم کریں اس چیز کو, اور میرے خیال میں شاید سننے میں آ رہا ہے کہ آج رات تک جو ہے وہ پولیس اپنا ایکشن کرے گی, اور یہ جہاں پہ بھی یہ دھرنے شرنے دیے جا رہے ہیں اس کو ختم. اب میرا دوبارہ وہی پوائنٹ ہے کہ جب یہ ہوگا obviously پولیس کی نفری وہاں پہ جائے گی, کارکن ریزسٹ کریں گے, ڈنڈا چلے گا, آنسو گیس چلے گی, لیکن they are following court orders. Even the court is not accepting کہ پاکستان تحریک انصاف اپنا جو احتجاج کر رہی ہے, دھرنے دے رہی ہے, سڑکیں بند کر رہی ہے, یہ جائز ہے. وہ بھی کہہ رہی ہے ناجائز ہے. منصور, پھر وہی بات آ جاتی ہے, کورٹ نے تو یہ بھی آرڈرز دے رکھے ہیں کہ عمران خان صاحب کی فیملی کی ملاقات ہو, یہ بھی آرڈرز دے رکھے ہیں کہ ان کے پارٹی لیڈرز کی ملاقات ہو. وہ آرڈرز تو نہیں مانے جا رہے. کورٹ نے تو یہ بھی آرڈرز دیے تھے کہ بھائی آپ نے الیکشن کروانا ہے, وہ بھی آرڈرز نہیں مانے گئے. تو یہاں پہ بھی تو ہم سلیکٹیو ہیں نا, کہیں پہ ہمیں کورٹ کے آرڈرز بڑے مقدس لگ رہے ہوتے ہیں, وہ ہم مان لیتے ہیں, کہیں پہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے پلاننگ کے ساتھ جا نہیں رہے ہیں تو ہم نہیں مانتے. تو یہ اب ہمارا بحیثیت مجموعی, جس طرح جیسے میں پہلے بات کری تھی کہ ہم کس طریقے سے ریاست چلا رہے ہیں, جب ہم ریاست ہی اس طرح چلا رہے ہیں کہ جب ہم کسی آئین اور قانون کو مانتے نہیں ہیں تو پھر وہاں پہ یہی صورتحال بنتی ہے کہ جو آپ کو دل پسند ہوتا ہے وہ آپ کر لیتے ہیں, جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سوٹ نہیں کرتا وہ نہیں کرتے. پر بات یہ ہے کہ یہاں پہ بات ہو رہی کہ جی ملاقاتیں بند اس لیے. پہلے ہم سن رہے تھے, سارے وزراء کہہ رہے تھے کہ جی 8 فروری سے پہلے ملاقات نہیں ہوگی, 8 فروری کے بعد ملاقات ہو جائے گی. کیا آپ کو بھی کہ جی وہ کوئی احتجاج کی کال دی ہوئی ہے تو پتہ نہیں عمران خان صاحب کون سا کوئی ایٹم بم کا فارمولہ بتانے والے ہیں انہیں کہ جس کے بعد جو ہے نا وہ اچانک سے کوئی انتشار پھیل جائے گا. بھائی بات یہ ہے کہ ایک لمحے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ اب نہیں ہیں, انتشار کی سیاست کو رد کر چکے ہیں, لوگ اب ان کے دھرنوں میں نہیں آ رہے, احتجاجوں میں بھی نہیں آ رہے, چلو مان لیا.
تو پھر عمران خان صاحب کا ایک ٹویٹ جو ہے وہ آپ کے لیے اتنی پریشانی کا باعث کیوں ہے کہ اس کی وجہ سے آپ نے ملاقاتیں بند رکھی ہیں؟ پھر خوف کس چیز کا؟ سر مجھے بھی تو بات کر لیں، آپ کنٹینیو کیجیے گا. دیکھیں جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا جی کہ پھر ان کا ٹویٹ، اگر آپ اپنے ٹویٹ کے ذریعے پاک فوج کے سربراہ کو گالی دینا شروع کر دیں، بے شک آپ کے ساتھ 5 بندے کیوں نہ ہوں، کیا اجازت دی جا سکتی ہے آپ کو؟ یعنی آپ ملک کی سیکورٹی کو داؤ پر لگا رہے ہیں. یعنی آپ دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی سیکورٹی کا جو چیف ہے اس وقت دفاع کا، اس کی حالت یہ کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے انہونی. ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں ماضی میں بھی. میاں صاحب نے بھی بڑی سٹنگ آرمی چیف کے اوپر تنقید کی ہے، انہوں نے بھی کہا کہ آپ یہ کر رہے ہیں، انہوں نے بھی بڑے الزامات لگائے تھے. یہ ہم نے پہلے بھی چیزیں دیکھی ہیں. یہ ایسا نہیں کہ کوئی عمران خان نے بڑی جو ہے وہ ایسی تنقید کر دی کہ جو پہلے کبھی کسی نے کہا نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی وہ تنقید کر رہے ہیں، تو پھر یہ بھی تو دیکھیں کہ ان کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں. ان کے معاملے کے اوپر بھی ہم نے یہ اگر نہیں دیکھا کہ کسی نے اتنی تنقید کی ہو، تو ہم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ کسی ایک سیاستدان کو اس طریقے سے ہر لحاظ سے ٹارگٹ کیا ہو، جس کے اوپر 300 مقدمات بنا دیے ہیں آپ نے. اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں چلتی جا رہی ہیں، اور ملاقاتیں 3 مہینے سے آپ کی بند ہیں، اور اس کے بعد آپ ان کی فیملی سے ملنے نہیں دے رہے. آپ ان کی، اگر آپ کو یہ زیادہ پرابلم ہے کہ جی وہ فیملی ان کی، آپ ان کے پارٹی لیڈرز کو تو ملاقات کرنے دیں. وہ تو بیچارے ٹھنڈے سے پیغام دے دیتے ہیں. نہیں، محسن نقوی صاحب نے آج کہا ہے انہوں نے کہا ہم نے بیرسٹر گوہر کو بلایا تھا کہ آپ آ جائیں. وہ تو انہوں نے فون کر کے منع کر دیا. میں آپ کو بتاتی ہوں، جو ابھی بات ہو رہی ہے نا وہ علاج کے کنسرن میں ہو رہی، اس میں ان کی بیرسٹر گوہر کی بات ٹھیک ہے کہ علاج کے معاملے پر جو معاملہ ہے وہ فیملی دیکھے گی. دیکھیے مجھے اللہ معاف کرے کچھ ہو نا، تو سب سے پہلے میرے ہسبینڈ کو، اگر ہسبینڈ اویلیبل نہیں ہے تو میرے پیرنٹس کو یا میرے بہن بھائیوں کو بتایا جائے گا. آپ کو تو نہیں کوئی کال کر کے بلائے گا. میں آپ کا بھائی ہوں. نہیں، وہ کوئی میرے کولیگ کو تو نہیں فون کر کے کہے گا کہ بھائی آجو سمینہ کی آ کے ذرا یہ رپورٹ لے لو یا اس طرح. تو ظاہر ہے امیڈیٹ فیملی جو آپ کی ہوتی ہے اسی کا حق بھی ہوتا ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ہمارا کوئی پیارا اگر خدا نہ خواستہ ہاسپٹل میں ہے تو مجھے لاکھ دنیا آ کے کہے کہ بھائی وہ ٹھیک ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، میں یہ چاہوں گی کہ میں اس کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھوں. بھائی وہ جب مجھے خود بتائے گا کہ میں ٹھیک ہوں تو مجھے تسلی ہوگی. تو یہ اگر بہنیں اس بات کے لیے ڈیمانڈ کر رہی ہیں یا پارٹی اس چیز کو اگر کہتی ہے کہ جی بالکل بہنوں کا فرسٹ رائٹ ہے وہ جا کے ملے، تو اس میں کوئی ایسی پرابلم کی بات نہیں ہے. بٹ دا تھنگ از کہ جان بوجھ کر کس چیز کے اوپر جو ہے وہ اس کو اتنا زیادہ خراب کر لیا گیا ہے. اگر آپ کو زیادہ ہی پرابلم ہے کہ ان کا ایکس کا ہے یہ تو علاج کا معاملہ تو ابھی آیا نا. ان کے جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ تو نہیں بیچارے آ کے کوئی اتنی ہارڈ لینگویج یوز کر رہے تھے، وہ تو بیچارے تقریباً نارمل کر کے ہی ان کا ٹویٹ بتاتے تھے جو بھی ہے. تو آپ ایک ان کے لائرز کو ایکسیس دیتے ہیں، قیدیوں کے رائٹس ہوتے ہیں. یہ تھوڑی ہے کہ بھائی اگر قیدی یہ کر رہا ہے تو لہٰذا ہم اس کو، اب اس کی آنکھ جا رہی ہے تو جاتی پھرے. آج عمران خان صاحب نے بشرا بی بی صاحبہ کی جو فیملی ملی ہے ان کے تھرو یہ بات بھجوائی ہے کہ میرے پرسنل ڈاکٹرز کو بھیجو، میری آنکھ ابھی ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے میرے ٹیسٹس کی رپورٹس نہیں دی گئی. تو بات یہ ہے کہ ان کی جو کنسرنز ہیں جب تک مریض خود اپنے منہ سے نہیں بتائے گا تو ہم کیسے رپورٹس کے اوپر صرف یہ بلیو کریں. مریم وٹو صاحبہ نے نجم صاحب ٹویٹ کیا ہے، ٹوڈے ڈیورنگ the jail meetings Imran Khan told his wife Bushra Imran that he is deeply concerned about his eye as it is not improving. He said that a doctor sent by the government conducted blood tests also but did not share the reports with him. He added that even if the reports were shared, he would not be satisfied unless his own personal doctors, Dr. Faisal Sultan and Dr. Asim, are allowed to examine him and carry out the tests themselves. یہ پیغام جیل سے آیا ہے وایا بشرا بی بی کی فیملی کے. دیکھیں بنیادی طور پہ اس آنکھ کے مسئلے کو طبی مسئلہ، تو میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ یہ طبی مسئلہ تو رہنے نہیں دیا گیا، یہ سیاسی مسئلہ بنا دیا گیا. اسی کی بنیاد پہ پاکستان تحریک، سر آپ ان کا بلف کال آؤٹ کر دینا. اگر آپ کے خیال میں وہ اس کو سیاسی مسئلہ بنا رہے ہیں، وہ کوئی ایسی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جس میں آپ کو لگ رہا ہے سیاست ہو رہی ہے، انہوں پورا کرو. ان کو پاؤں کے نیچے سے جو ہے وہ نیچے سے کرسی کھینچ لیں، کال دیر بلف. دیکھیں یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے نا کہ اگر آپ دو ڈیمانڈز کی، ایک کہ جی ان کی بہنوں کا ایکسس دے دیں ان تک، دوسرا ان کو ایک ہفتے کے لیے اکارڈنگ ٹو محسن نقوی صاحب ان کو ایک ہفتے کے لیے ہاسپٹل شفٹ کر دیں ختم کریں. اوکے جی اور بتائیں اور کیا چاہیے آپ کو. اچھا اس میں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم نے جب پچھلا پروگرام کیا تھا آپ کو یاد ہوگا تو اس وقت بھی ایک بات شروع ہو گئی تھی کہ کوئی رنگ بدلنے لگے ہیں اور کوئی ڈیل ہونے لگی ہے. لیکن آج جی تو اس کے بعد کیا ہوا تھا منصور صاحب، یہ ایک ہفتے کے بعد اس ملاقات سے جو سب سے زیادہ لوگ پریشان نکلے تھے ان میں سے ایک نجم ولی صاحب بھی تھے. پریشان نکلے تھے کہ واقعی کوئی رنگ بدل تو نہیں رہا، یہ تو پریشانی والی بات ہے. حد ہو گئی یار کس طرح یار میری پریشانی کا آپ کو پتہ چل گیا. کمال ہے، دونوں طرف سے ڈینائل آ گئی. کیوں جی کمال ہے سر. میرا تو پھر انہی کے میرے دل کا حال تو یہ جانتے ہیں اور پھر بھائی انہوں نے ان کو نہیں، لیکن آپ ریفرنس دے رہے تھے، اپنی بات کمپلیٹ کریں. اچھا
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل میں یہ طبی مسئلہ تو رہا نہیں, یہ ایک پولیٹیکل میچ شروع ہو گیا اور اس کی بنیاد پر ایک بہت بڑے دعوے شروع ہو گئے کہ اب تو خان صاحب جو ہیں, بس مجھے پاکستان تحریک انصاف کے لائر ہیں, ان کے عہدیدار ہیں, انہوں نے مجھے کال کی, بلکہ میسیج کیا پہلے پھر کال کی, ان کا صاحب مجھے اپنے پروگرام میں بلائیے گا اور بس دیکھیے گا خان صاحب اب باہر آ رہے ہیں, باہر آ رہے ہیں, اب ختم جناب, ساری چیزیں سیٹ ہو گئی ہیں, یہ سارا کچھ اسی کے لیے ہو رہا ہے. میں نے کہا یار یہ کیسے؟ کہتے ہیں یہ فلانے کہہ دیا, فلانے کہہ دیا, فلانے کہہ دیا. یہ کوسا صاحب تو نہیں تھے؟ ویسے یہ ڈیل والی خبریں نا جو زیادہ تر حکومتی حلقوں کے قریب صحافی سمجھ جاتے ہیں ان کی طرف سے زیادہ آ رہی تھی. مزے کی بات یہ ہے حکومتی حلقوں کے, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ حکومتی حلقوں کے لوگوں نے ڈیل کی خبریں کیوں دینی تھی یا ان کا اس میں کیا مفاد تھا. کہنے کو تو ہم جو ورزی فکرہ کہہ سکتے ہیں اور اس پر داد بھی لے سکتے ہیں, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جو ایک ہفتہ پہلے کی سچویشن تھی, اور اگر آپ اس میں خان صاحب کو ہاسپٹل شفٹ کر دیتے یا اس جس طرح کے بنی گالہ شفٹ کرنے کی بات کی جا رہی تھی, آپ اس قسم کا کچھ بھی کر دیتے, تو چونکہ یہ ایک پولیٹیکل میچ تھا, یہ پولیٹیکل میچ پاکستان تحریک انصاف جیت جاتی. اور اس کے بعد ان کی تو پھر یہ کہیں نا کہ اگر اس وقت نہیں ملاقات ہو رہی تو ایکچولی اٹس اے پولیٹیکل ڈیسیژن, ناٹ این ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن. نہیں, یہ تو ایک پولیٹیکل ڈیسیژن ہے. تو پھر یہ والی باتیں چھوڑ دیں نا کہ جناب یہ قیدی کو اپنی مرضی سے نہیں مل سکتا, یہ نہیں مل سکتا. دونوں طرف سے پاکستان میں جائے تو سب کچھ ہو سکتا ہے, اگر نہیں کرنا تو نہیں کرنا, نہیں کرنا تو نہیں کرنا, نہیں کرنا. یہ بات آج آپ پولیٹکس دونوں سائڈ سے پولیٹکس, دونوں طرف سے آپ دیکھیے علیمہ بی بی کیا کر رہی ہیں, ایک بہن ہوتے ہوئے اگر وہ اتنی کنسرنڈ ہیں اپنے بھائی کی صحت کے حوالے سے تو ان کو اجازت دینی چاہیے, جاؤ یار پتہ کر کے آؤ میرے بھائی کا کیا حال ہے, وہ کس حال میں ہے, مجھے رپورٹس. اب یہ خان صاحب کا جو آپ نے مریم بھٹو صاحبہ کا جو ٹویٹ پڑھا ہے, خان صاحب بھی اس پر پوری کی پوری سیاست کر رہے ہیں. اس کے علاوہ وہ کیا کر رہے ہیں, ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ان کی نظر بہتر ہو رہی ہے, ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ 6/36 تھی, یہ 6/9 پہ آگی ہوئی ہے, یہ دوسری آنکھ جو ہے چشمے کے ساتھ 6/6 ہے. خان صاحب کہتے ہیں میں نہیں مانتا, اور ایون سلمان صفدر صاحب جس وقت آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کی 85% جو ہے نظر, وہ کہتے ہیں کہ 85% ختم ہو چکی ہوئی ہے. اچھا مجھے بتائیے, یہ ساری کی ساری سیاست ہے نا, اب یہ لوگوں کو نکالنا. بتائیے مجھے ولی صاحب کہ اگر ایک شخص کی آنکھ خراب ہے جی, اور لیٹس سے میں آپ کا ڈاکٹر ہوں, ویسے تو میں اس قابل نہیں ہوں, لیکن میں 1 منٹ کے لیے میں اگر میں یہ کروں, آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کی آنکھ کتنی کمزور ہے یا میں ڈیسائیڈ کروں گا؟ ڈاکٹر کرے گا نا, میں کروں گا. ڈاکٹر آپ کتنا دیکھ پا رہے ہیں یا آپ بھی فیصلہ کریں گے؟ میں میری جو میں ٹیسٹ کرواؤں گا اس کی, دیکھیں اگر مجھے جھوٹ بولنے کی عادت ہے, اگر مجھے بلیک میل کرنے کی عادت ہے, پھر تو کوئی حل نہیں ہے نا اس کا. اس سے پہلے میں ایک دفعہ لنگڑا بھی ہو گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, اور اس کے بعد ایک دھپا پڑا تھا اور پھر میں بھاگتا ہوا اندر پہنچ گیا تھا. تو سر کوئی وہ ہارپک بھی پلایا گیا تھا نا بشا بی بی صاحب کو, وہ انہوں نے کلیم کیا. ہاں کلیم کیا. لیکن جب بنی گالا میں دیکھیں, نہیں وہ جب جیل میں تھی, بنی گالا کو اس وقت انہوں نے وہ جی انہوں نے کہا تھا, بعد میں پتہ چلا کہ کوئی وہ مرچوں والی چیزیں کرکرے ٹائپ کھانے سے کچھ ہو گیا, کچھ نہیں, انہوں نے کہا تھا کہ میرے کھانے کے اندر ہارپک کے قطرے ڈالے, جی زہر دیا گیا. بعد میں جب ٹیسٹ ہوا پتہ چلا کہ کوئی تیزابیت والی جو مرچوں والی چیزیں زیادہ کھانے سے, کرکرے وغیرہ کھانے سے اس قسم کی صورتحال. کرکرے کون بیچتا ہوگا اندر سے؟ یار پتہ نہیں, کرکرے جیل میں کرکرے کون بیچ رہا ہے اس قسم کی چیز. اچھا مجھے کنکلوڈ کرنا اس کو. اچھا منصور صاحب, اس میں ایشو یہ ہے کہ دونوں طرف سے یہ پولیٹکس ہے, یہ سیاست کی اور اعصاب کا کھیل ہے. وہ اپنے جتنا پریشر بڑھا سکتے ہیں وہ بڑھا رہے ہیں, وہ سڑکیں بند کر رہے ہیں, اپنے لوگوں کی زندگی چیرن کر رہے ہیں. گورنمنٹ اس پریشر میں, اور میں آج آپ کو آج کی سچویشن بتا رہا ہوں کہ گورنمنٹ یہ میچ جیت گئی ہے. جو پولیٹیکل میچ تھا نا, وہ آپ کس طرح جیت گئی بتائیں مجھے. آج اگر عمران خان کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور وہ ٹھیک ہو رہی ہیں, تو اس کے پیچھے کیا رہ جائے گا؟ سارا فلاپ ہو گیا نا. اسی طرح جس طرح ایک پہلے خبر آئی اللہ کرے, وہ تو دیکھیں عمران خان صاحب کی آنکھیں ٹھیک ہو جائے تو سب کی جیت ہے یار. انسان ہے, اس کی اگر کوئی بیماری ہے وہ. اچھا ویسے ایک اور چیز ہے, آج آپ کو پتا ہے کہ ایک لسٹ بھی آئی ہے خان صاحب کے دوبارہ عدالتی فیصلے میں لگی ہوئی ہے کہ وہ 3 دن ان کو دیسی مرغ ملتا ہے, مٹن 2 دن ملتا ہے, 2 دن دال ملتی ہے. وہ رپورٹ میں تھا, وہ رپورٹ میں ہے نا, وہ ناشتے کا جو اس میں اخروٹ اور وہ ساری ہاں نہیں, وہ کافی ڈرائی فروٹ بھی ہیں, شام کو ڈرائی فروٹ. خان صاحب کی نا all funded by the family. نہیں ٹوٹل میں ایگری کرتا ہوں, ان کا رائٹ ہے, وہ اگر وہ کھانا چاہ رہے ہیں تو اگر حکومت ان کو اجازت دے رہی ہے کہ وہ اپنی مرضی کا کھانا کھا سکتے ہیں, کھائیں. میں صرف ایک اور چیز کہنا چاہ رہا ہوں, اس وقت تو آنکھ کا ایشو ہے نا, میں نے ان کی جو خوراک دیکھی ہے نا, ان کو احتیاط کرنی چاہیے. اس میں کوئی سبزی نہیں ہے, اس میں کوئی سبزی نہیں ہے,
اس میں کوئی سبزی نہیں ہے, اس کا آنکھ سے کیا تعلق سر؟ سر ان کا دل کا مسئلہ سر, وہ جو کھا رہے ہیں دیسی گھی میں دیسی مرغ اور مٹن, اس سے آنکھ کا سر ان کو دل کا مرض ہو سکتا ہے, ان کو گردوں کے امراض ہو سکتے ہیں, ان کو جگر کے امراض ہو سکتے ہیں. کرنی چاہیے لیکن خوراک میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کی ذرا خوراک پڑی. کھانے پہ کیا اعتراض ہے؟ اب آپ ان کے کھانے پہ بھی اعتراض ہے. ڈائٹ ان کو نہیں اچھی لگ رہی یار, وہ کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کل ایک نیا ڈرامہ شروع ہو جائے گا, کل ایک نیا ڈرامہ شروع ہو جائے گا. چلیں اس پر بھی پھر پروگرام کریں گے. کیا ڈائٹ ہونی چاہیے آپ کے؟ وہ سبزی کھانا چاہتے ہیں, وہ سبزی کھائیں, دالیں کھانی کھائیں. چاہیے, سبزی کھانی چاہیے. اچھا دیسی گھیو کٹ دیے بچوں سر, جنہ دیسی گھیو کھا رہے ہیں, کل انہوں نے کہا ہے میرے ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا ہے. اچھا پھر سارا کچھ پھر سارا تو یہ چیزیں بھی بند کر دی جائیں ان کا, مطلب چکن مٹن بیف یہ بھی بند کر دیں, نارمل کر دیں تھوڑا سا, جتنا وہ ڈرائی فروٹ کھا رہے ہیں کر دیں. بتائیں کیا آپ بتائیں, آپ نجم بھائی آپ بتائیں مجھے سیریسلی, آپ کے ذریعے نا آج پورا پاکستان سنے ان کی ڈائٹ کیا ہونی چاہیے. کے ایکسپرٹس ہیں وہ بتا دیں مجھے, ان کی خوراک سے لگ رہا ہے کہ ان کے صحت کے مسائل بڑھ سکتے ہیں. He is 74 years old now. ایک بوڑھا آدمی ہے, بزرگ آدمی ہے, جس قسم آج بھی ویسے عمران خان کی نجم ولی کی دوڑ لگوائی جائے نا. اچھا خیر پتہ نہیں, خیر پھر آپ عمران خان کو کیا سمجھتے ہیں کیا نہیں سمجھتے, دوڑ لگوائی جائے, دوڑ لگانے میں تو بہت ماہر ہے, پھر دوڑ جائے گا. دوڑ ہی تو نہیں رہا, یہی تو مسئلہ بنا ہوا ہے, دوڑ نہیں رہا. اس کو دوڑنے دے نہیں رہا. وہ کہتے ہیں صرف میری دوڑ, میری لاہور سے لندن یا اسلام آباد سے لندن دوڑ نہیں لگے گی, یہی تو مسئلہ بنا ہوا ہے. اس کو دوڑ لگانے نہیں دے رہا, وہ پہلے دن سے اپنے بندے بھیج رہا ہے, وہ پہلے دن سے بندے نامینیٹ کر رہا ہے, اور خدا کا واسطہ مجھ سے بات کرو, مجھے دوڑنے دو. اگلے کہتے ہیں بیٹھا رہا, نہیں دوڑنے دینا. صاحب وہ کتابیں مانگتے ہیں, ڈاکٹر تک ایکسس مانگتے ہیں, فیملی تک ایکسس مانگتے ہیں, دوڑ نہیں مانگتے. ابھی آپ نے کہا کتابیں مانگتے ہیں, یہ کل میں پروگرام کر رہا تھا, وہاں پہ حسن ایوب صاحب آئے ہوئے, تو انہوں نے ایک نقطہ اٹھایا. جی, انہوں نے کہا آنکھ کی خراب ہے, کتابیں کیوں مانگ رہے ہیں؟ دیکھیں ایک آنکھ سے پڑھیں گے. اچھا اس کو میں بتا نہیں, وہ جو رپورٹ سلمان صفدر صاحب کی ہے نا, وہ ایک کمپریہنسو رپورٹ ویسے ڈیمانڈز کی ہے. مثال کے طور کے اوپر میرے بچوں سے بات کروائی جائے, میری فیملی سے میری بات کروائی جائے, اور مجھے کتابیں جو ان کی روٹین, کیونکہ ان کو بتایا جا رہا تھا کہ آپ نے بتانا یہ ہے کہ ان کی لیونگ کنڈیشن کیسی ہے, تو وہ اس حوالے سے اوور آل رپورٹ تھی. بیچ میں کبھی ایک آدھ دفعہ یہ شکایت آئی تھی کہ بکس روک دی ہیں اس طرح, تو وہ اوور آل انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ چیزیں جو ہیں وہ باقی کتابوں تک جو ہے وہ دی جائے, تو جب آنکھ ان کی ٹھیک ہوگی. اس میں ایک عمر دراز بھائی, میرا دل ہی نہیں, عمران خان کا دل بھی پڑھ لیتے ہیں. دل پڑھنے کے ماہر ہیں, دل کے ڈاکٹر. میں تو آج ڈاکٹر نجم ولی صاحب سے اپنی آج ڈائٹ لکھوا کے جاؤں گا نا. میں تو پتہ نہیں, یہ آپ کو ایک کامن سینس کی بات ہے یار, یہ تو نہیں, آپ اپنی ڈائٹ کا دھیان رکھتے ہیں ویسے؟ میں نہیں رکھتا. یہ تو غلط. اچھا ویسے ایک بات اس کے اندر جو اب یہاں بہت بات ہو رہی تھی پالیٹکس کے حوالے سے, دیکھیے ان کو کب پہلی بار پیمز لے جایا گیا اور کب یہ خبر لیک ہوئی, اور کب پیمز کا پہلا اعلامیہ آیا. اب اس کے اوپر پالیٹکس کس نے کی؟ آپ تو اس بات سے ڈینائی کر رہے تھے, آپ اس بات کو مان ہی نہیں رہے تھے. ذرا ایک لمحے کے لیے سپوز کیجئے کہ اگر سپریم کورٹ انوالو نہ ہوتی, کیا آپ انہی ڈاکٹر سے ان کو چیک کرواتے, آپ یہ سارا کچھ کرتے جو آپ ابھی باتیں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آغاز آپ نے کیا ہے, آپ نے ایک چیز کو چھپایا ہے. اور پھر یہ جو عمران خان کی آنکھ خراب ہونے کے حوالے سے ڈاکٹرز بظاہر ہم ایکسپرٹس نہیں ہیں, جو باتیں ہم نے سنی ہیں اس کے اوپر بھی آپ کو جواب دینا ہے نا, کہ کیوں مثال کے طور پہ کہا جا رہا ہے جی ان کو کہیں کوئی پریشر آیا یا اس قسم کی دواؤں کی وہ کنڈیشن میں آیا جس کی وجہ سے بلڈ پریشر کا معاملہ آیا, جو کہ گورنمنٹ کے لوگ خود کہہ رہے ہیں, کیونکہ خان صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی ان کو تو کوئی بلڈ پریشر کا جو آخری چیک اپ ہوا ہے. سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ اگر وہ کمپلین کر رہے تھے تو اس کو لائٹلی کیوں لیا گیا, ان کو سنا کیوں نہیں گیا, ہاسپٹل شفٹ کیوں نہیں کیا گیا, ان کو چیک اپ ان کا کیوں نہیں کروایا گیا؟ یہ نیگلیجنس گورنمنٹ کے اینڈ کے اوپر ہے, اور اس بنیاد کے اوپر آپ نہیں کہہ سکتے جی وہ سیاست وہ کر رہے ہیں, یہ آپ کی رسپانسبلٹی تھی. میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, جو ظرف عمران خان نے بطور وزیر اعظم جب نواز شریف بیمار تھے ان کے لیے دکھایا, ان کی کابینہ نے دکھایا, موجودہ گورنمنٹ کو کم از کم اتنے ظرف کا مظاہرہ ضرور کرنا چاہیے تھا. اس کی مثال یہ ہے کہ ان کو نہ صرف ہاسپٹل شفٹ کیا گیا, سروسز میں وزیر علاج رہے اگر آپ کو یاد ہو, اور ان کی صاحبزادی مریم صاحبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ ان کے ساتھ تھیں ان کی ٹیک کر کرنے کے لیے. یہ نہیں تھا ملاقات, ابھی ڈیمانڈ کیا ہے صرف مجھے ایک بار جانے دیا جائے, ایک بار دیکھ لیا جائے. مریم نواز صاحبہ نے اس دن جلسے کے اندر وہ تصویر اٹھا کے دکھائی جن کا خان صاحب ہر جلسے میں نواز شریف صاحب کی تصویر, اور یہ وہ تصویر تھی جب کلثوم بی بی کی وفات ہوئی تھی, ڈیتھ ہوئی تھی, تو اس وقت ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا. اب نو میٹر واٹ ایور یو سے, ٹھیک ہے آپ نے ظرف کیا, آپ نے بات کی, کیا وہ ظرف تھا, کیا وہ ظرف تھا وہ اس طرح کی سیاست کرنا؟ اب جب سائٹس چینج ہوتی ہیں نا تو ہم کچھ بھی کہہ لیں, ہم تو صحافی ہیں نا, ظاہری بات ہے, ہم وی آر ناٹ آن دا پاور کوریڈورز نا, ہم تو حکمرانی نہیں کر رہے, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بدلہ جو ہوتا ہے نا
وہ انسان کے دماغ سے نکالنا, دل سے نکالنا بڑا مشکل کام ہے. اچھا اس میں ویسے ایک سیکنڈ میں صرف ویسے ان کی بات اچھا جو پولیٹیکل سپیچز ہیں نا وہ ہوتی ہیں, مثال کے طور پہ نواز شریف صاحب, میں جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا, میں جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا, میں مثال کے طور پہ ماضی میں آپ ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑنے کی ساری باتیں, لیکن جو آپ کا رائٹ ہے, جو آپ کو کانسٹیٹیوشن یا لا دیتا ہے, وہ آپ کی کسی پولیٹیکل کامنٹ کی بنیاد کے اوپر, آپ کی کسی پولیٹیکل سپیچ کی بنیاد کے اوپر ڈینائی نہیں کر سکتے. آپ یہ بات ٹھیک ہے نہیں کہنا چاہیے تھا, نہیں مذاق اڑانا چاہیے تھا, یہ کلثوم صاحبہ کے بارے میں کبھی نہیں کہنا چاہیے, یا کسی کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے. کیا نواز شریف صاحب کو ٹریٹمنٹ ملا عمران خان کے وزیر اعظم ہوتے کہ نہیں ملا؟ کیا نواز شریف صاحب کو ان کی فیملی کو ان تک ایکسیس عمران خان کے وزیر اعظم ہوتے ملی کہ نہیں ملی؟ کیا ان کے ذاتی ڈاکٹرز کو ایکسیس ملی یا نہیں ملی؟ ان سوالوں کے جواب دیں اور باقی باتیں. یہ جس اسپیچ وغیرہ کی بات ہو رہی تھی نا, یہ حالانکہ میں پہلے یہ کلیم کر دوں کہ میں سمجھتی ہوں جس وقت بھی انہوں نے یہ کیا تب بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. میں اس بات کے حق میں نہیں, خان صاحب نے جب بھی کبھی مذاق اڑایا ہو, طنز کیا ہو, کچھ بھی کیا ہو, اس وقت بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن ویسے ہی انہوں نے کب کیا تھا, یہ جب وہ بیمار تھے یا ہاسپٹلائز تھے یا ان کی کوئی اس طرح کی کنڈیشن تھی, اس وقت ایسا نہیں انہوں نے کچھ کیا تھا. اس وقت انہوں نے بیسٹ وشز کے میسیجز بھیجے تھے, وہ ٹویٹ آج بھی موجود ہیں. انہوں نے یہ بھی ڈائریکشنز دی تھی کہ بھئی میں ان کو جس ہاسپٹل میں یہ کہیں جیسے کہیں ان کے لیے میں نے ڈائریکشن, جس وقت وہ سارا پروسیس چل رہا تھا اس وقت انہوں نے کوئی طنز نہیں کیا, کوئی مذاق نہیں اڑایا تھا. یہ وہ جو اسپیچ کا جس کا ریفرنس دیا جا رہا ہے, یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میاں صاحب چلے گئے تھے اور پھر ان کا وہاں جا کے کوئی علاج نہیں ہوا اور وہ خود بخود ان کے پلیٹلیٹس بھی ٹھیک ہو گئے. اور اس کے بعد کلثوم بی بی کی جو ہاسپٹل والی بات ہے نا, وہ بھی میں دیکھ رہی تھی کہ جو کامران شاہد صاحب کے پروگرام میں انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ کہا کہ کلثوم نواز صاحبہ کے لیے میرے نیک جذبات ہیں, اور اگر میری پارٹی کے بھی لوگ کسی نے ایسی کوئی بات کی ہے تو میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. پلس انہوں نے وہاں پہ کلثوم نواز صاحبہ کے لیے فلاورز بھی 2018 میں وہ بھی ویڈیو موجود ہے. لیکن ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ کچھ سپورٹرز نے یا ایون اعتزاز احسن صاحب نے بھی شک کا اظہار کیا تھا اور انہوں نے بعد میں معافی بھی مانگ لی تھی, تو یہ ہوا. لیکن یہ ہمارے جو سیاست کے بیڈ پیچز ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے تھے انفارچونیٹلی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ عمران خان صاحب نے ان کو بیمار تھے اور وہ وہاں پہ مذاق اڑا رہے تھے. نواز شریف صاحب کے علاج کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کیا کوئی رکاوٹ ڈالی تھی؟ دیکھیں میرے خیال میں اس زمانے میں جب میاں نواز شریف کو باہر بھیجا گیا, پہلی بات تو یہ کہ یہ بڑا غلط رپورٹ کیا جاتا ہے ہمارے ملک میں کہ جی نواز شریف صاحب بیمار نہیں تھے. اچھا وہ باہر چلے گئے, باہر علاج وہ کرواتے رہے, ڈاکٹرز کے پاس وہ گئے, خود ان کا چیک اپ ہوتا رہا. اور دوسرا یہ کہ اگر وہ کسی بازار میں بیٹھ کے کافی پی رہے تھے تو ان کا مذاق اڑائے گا, یہ جو سمینہ جس کا بات کر رہی ہیں کہ اور تقاریر خان صاحب کی موجود ہیں کہ یہاں سے علاج کے لیے گیا ہے, وہ گھوڑا وہاں کافیاں پیتے ہیں. یہ آپ کو یاد ہوگا. مسئلہ یہ تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کا جو بائی پاس ہوا تھا تو ان کے بڑے کرٹیکل سچویشن ہو گئی تھی اس وقت, جس کے بعد سے انہیں یہ پلیٹلیٹس والا مسئلہ ان کا چلتا آ رہا تھا. خان صاحب نے اس پہ بھی ڈاکٹرز کا جو بورڈ تھا اس پہ بلیو نہیں کیا تھا, بلکہ انہوں نے ڈاکٹر فیصل سلطان کو کہا تھا ویریفائی کریں ان رپورٹس کو. اس کے بعد خان صاحب نے ان کو باہر جانے کی اجازت دی. اچھی بات ہے, عمران خان صاحب بھی اگر آج جیل سے باہر جانا چاہیں تو میرے خیال میں ان کو بھیج دینا چاہیے. اور دوسری بات یہ اگر ملک سے باہر جانا چاہیے, بھیج دینا چاہیے علاج کے لیے, اگر ان کی علاج ضرورت ہے ان کی زندگی بچانے کے لیے. نواز شریف صاحب کا علاج اور عمران خان صاحب کے علاج میں زمین آسمان کا فرق ہے. میاں نواز شریف صاحب کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کا دوسرا بائی پاس, اب سمجھیں کہ انسان وہ اس میں سے کیسے نکلے آپ زیادہ بہتر سمجھیں. یہ اسی واقعے کے بعد نجم بھائی جو ہے نا وہ ڈائٹ کے اوپر دھیان کرتے ہیں. میں گزارش کروں, ان کا بڑا سویر ایشو بن گیا تھا اس کے بعد سے, اور وہ جب یہ والا تھا ان کا پلیٹلیٹس والا معاملہ, اس کو ہم بڑی آسانی سے لیتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب آج تک مکمل صحت مند نہیں ہیں, لیکن ہمارے امیر آدمی یا سیاستدان اس بات کو تسلیم نہیں کرتا. بہت شکریہ. آنکھ کا ہونا یا اس کے ساتھ ہونا اتنا اس کی مواصلت نہیں ہے. لیکن میں جو اعلیٰ ظرفی کی بات ہوئی ہے نا, جتنا عمران خان صاحب نے اپنے مخالفین کو ذلیل کر کے مذاق اڑایا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کسی نے نہیں اڑایا. بہت شکریہ نجم ولی صاحب, عمر دراز گوندل صاحب, بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. کل ہمارا ایک خصوصی پروگرام نشر ہوگا جو ہم نے مری سے جا کے ریکارڈ کیا ہے. عوام کی کیا رائے ہے, 2 سال مکمل ہونے لگے ہیں حکومت کے, اور اس دوران اس 2 سال کے اندر کیا تبدیل ہوا ہے. ایک سیریز ہم شروع کرنے لگے ہیں, مختلف شہروں میں جا کے لوگوں کی رائے لیں گے. ہم نے آغاز اس کا مری سے کیا ہے. کل یہ خصوصی پروگرام نشر ہوگا, دیکھنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.